बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और हम गुफ्तगू कर रहे हैं हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़रामीन के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती अल्लादिता सिद्दीकी साहिब हमें एक हदीस का सहारा लेते हुए बता रहे थे कि अल्लाह की बारगाह में शहीद होगा, अल्लाह की बारगाह में आलिम होगा, या कोई भी इस हदीस का जो बाकी इसे ऐड करे, जितने नेक अमाल करने वाले हैं जब वो अल्लाह की बारगाह में आएंगे अल्लाह उनसे पूछेगा, अगर तो उनके अमल अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं थे तो उन्हें उसका सिला नहीं मिलेगा, उसकी जज़ा नहीं दी जाएगी। तो नाजरीन, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक और फरमान है, ये मैं इसको लेकर हाफिज़ फ़हीम नाज़िम साहिब की जानिब बढ़ता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस पर रोशनी डालें। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की सारी ज़िंदगी कमोबेश 91 ईयर आपने ज़िंदगी जो है वो इस दुनिया के अंदर गुजारी है। सारी ज़िंदगी उनका फ़ोकस यही था कि बंदों का रब्त रब से कायम हो जाए, लोग गैरुल्लाह की बातों से बाहर निकल आएँ, गैरुल्लाह से नज़र हटाएँ, महज़ अल्लाह की तरफ लग जाएँ। इसी हवाले से आपने फरमाया, बंदे तेरा नफ्स अल्लाह के वादे से इत्मीनान पाता है और तेरा नफ्स अल्लाह से इत्मीनान पाता है। याद रख, तुझे गैरुल्लाह के वादे से कभी तस्कीन नहीं मिल सकती, कभी आराम नहीं मिल सकता। अगर तू सुकून और इत्मीनान चाहता है तो तुझे अल्लाह के वादे पर आना होगा। अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह ने मोमिनों से जन्नत का भी वादा किया, अल्लाह ने मोमिनों से अच्छे वादे किए हैं। इस हवाले से फ़हीम नाज़िम साहिब, आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम पहुँचाते हैं? बहुत सरूर आ रहा है कि मुझे तो दिल करता है कि मैं आपकी गुफ्तगू सुनता रहूं और किबला मुफ्ती अल्लादिता साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं एक फरमान सय्यदी गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला का पढ़ रहा था, बहुत ही इत्मीनान बख्श और सुकून दे। आपने फरमाया कि मोमिन जो होता है ना, वो अपने बातिन की इस्लाह करता है। बेशक अपने ज़ाहिर को अच्छा करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मोमिन जो होता है वो अपने बातिन की इस्लाह करता है। अभी आप मुफ्ती साहब, आपने सवाल भी रखा था कि जो भी अमल करना है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। आपने बहुत प्यारी गुफ्तगू भी की इस पर एक हदीस पाक के हवाले से। अम्मा राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा, आप की एक बात मुझे याद आ गई, इसी के तनाजुर में फिर बात को आगे बढ़ाते हैं कि आप एक दिन हाथ में आग लेकर घूम रही हैं और कह रही हैं कि जन्नत को जला दूंगी और दोज़ख को बुझा दूंगी दोज़ख को। लोगों ने पूछा, अम्मा क्या हो गया आज कि आज दोज़ख को बुझाने की बातें कर रही है और जन्नत को जलाने की क्या बात? आपने कहा, फरमाया, और दिल के कानों से ही सुनने वाली बात है। आपने फरमाया कि मैं जन्नत को इसलिए जला देना चाहती हूँ ताकि लोग जन्नत के लालच में अमल न करें, और दोज़ख को इसलिए बुझा देना चाहती हूँ ताकि लोग उसके खौफ से जो है वो। तो ये बात है कि जब आप अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो आपका बातन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, आप अपने बातन की इस्लाह की तरफ जाएंगे। तो जो हमने पहले सीरत की आपके वाक़यात को सुने कि आप इतने बड़े फ़कीह होके, इतने बड़े आलिम होके और इतने बड़े मुहद्दिस होके, और आपने पहले प्रोग्राम में भी ये बात की है कि मैंने जो सुना प्रोग्राम कि आप मादरजाद वली हैं, लेकिन जब आप तवाफ़े काबा कर रहे हैं तो गिरियाजारी के साथ रो रहे हैं और कह रहे हैं कि या अल्लाह, अगर मेरा अमल तेरी बारगाह में मकबूल ना हो तो मुझे अंधा उठाना ताकि मैं शर्मिंदा ना हो। तो इतनी बड़ी हस्ती हमें ये फरमा रही है कि अल्लाह का जो बंदा होता है वो अपने बातिन की इस्लाह करता है। तो हमने देखना ये है कि हमने सिर्फ आपकी करामात को देखा है, हमने आपकी सीरत को नहीं देखा। सीरत का मुताला करके हमने वो चीज़ें अखज़ करने की कोशिश नहीं की जो आपकी सीरत से हमें मालूम होती हैं। आपका हुस्न इखलाक, आपका बातन, और आपका बातन ऐसा था कि लोग कहते हैं, बुज़ुर्ग जो आपके पास रहते थे कहते थे, आज हम तो लोगों के सामने अच्छे बन जाते हैं, हमें अपनी अच्छाइयाँ नज़र आ जाती हैं, लेकिन कोई अगर हमारे पास आके चंद दिन रहे तो उसे पता चलता है कि हम क्या हैं। तो सय्यदी गौसे पाक रदी अल्लाह तआला के पास जब लोग आके रहते थे तो वो कहते थे कि हमने आपका कोई लम्हा इबादत से खाली नहीं देखा था, हर लम्हे। और कोई, हम आपस में जब होते हैं तो हम खुशगपियाँ भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, सब कुछ, लेकिन आपका हर लम्हा याद इलाही में होता था। इससे पता क्या चलता है कि आपने अपने बातिन की भी इस्लाह की हुई थी
اور آپ نے ہمیں یہ درس دے رہے تھے کہ آپ نے اپنے باطن کو ٹھیک کرنا ہے، اور ایمان والا وہی ہے جو اپنے باطن کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح بے شک آپ کی گفتگو سے ایک پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی معلومات کو کرامت کے گرد لے کے آتے ہیں اور کرامت کو مرکز بنا لیتے ہیں، حالانکہ ولی کا مقام اور مرتبہ دیکھنے کے لیے کرامت کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے استقامت کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ بے شک۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے چلتے دریا پہ جائے نماز بچھا کر نماز شروع کر دی، اللہ اور جب سلام پھیرا تو جائے نماز بھیگی ہوئی نہیں تھی۔ ان کو دکھانا چاہا کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے، اور وہ اصل میں ان سے نکاح کا پیغام دینا چاہتے تھے۔ تو حضرت رابعہ نے بھی جائے نماز بچھائی ہوا کے اندر، جو نہ زمین پہ ہے نہ کسی سہارے پہ ہے، اس پر نماز پڑھی۔ جب حضرت رابعہ نے سلام پھیرا نا، تو حضرت رابعہ نے خوبصورت بات ارشاد فرمایا، فرمانے لگی، اے حسن، جو کام آپ نے کیا ہے چلتے پانی پہ ٹھہر جانا، اے حسن یہ کام تو مچھلی بھی کر سکتی ہے، اور اے حسن جو کام میں نے کیا ہے یہ کام تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے۔ مزہ اس میں نہیں ہے کہ کرامت کس میں زیادہ ہے، حسن رب کا بندہ وہ ہے، استقامت جس میں زیادہ ہے۔ تو مفتی محمد اللہ دیتا صدیقی صاحب آپ ہی کی جانب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہی فرمان لے کے میں حاضر ہوتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ غیر اللہ کی بات پر سکون حاصل نہ کرو، محض اللہ کے وعدے پر اطمینان کرو، محض اللہ کی طرف آؤ اور غیر اللہ سے چھٹکارا حاصل کرو۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انسانی زندگی جو ہے، انسان ہر شے کے اندر جو ہے وہ سکون، اطمینان اور آرام ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان دولت کے اندر سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں دولت کما لوں، شاید جو ہے مجھے سکون میسر آ جائے۔ تو اگر دولت کے اندر سکون میسر آنا ہوتا تو پھر قارون کا خزانہ تو اتنا بڑا تھا، اور اس قارون کو اس کے خزانے سمیت دفن کر دیا گیا، اسے تو دولت نے جو ہے وہ کوئی سکون نہیں دیا۔ تو اگر اور پھر بعض لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ طاقت اور دولت، طاقت اور اقتدار کو جو ہے اس کے اندر سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے کہ نمرود اور فرعون جو ہیں ان کی بربادی کا سبب یہ طاقت اور اقتدار ہی بنے، لہذا انہیں کہاں سکون میسر آیا۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ جو ہے شہرت کے اندر اپنا سکون ڈھونڈتے ہیں۔ تو آج ابو جہل کو کون نہیں جانتا، بچہ بچہ اس کے نام سے واقف ہے، تو کیا اسے آج سکون ملا ہے؟ تو سکون ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، یہ سب مادیت پرستی کی چیزیں ہیں، ان کے اندر سکون و اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان کس میں ہے، سکون کس میں ہے؟ اور دور حاضر کے اندر جو ہے وہ ہم اطمینان اور سکون کس شے کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کوئی موسیقی کے پیچھے لگا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے موسیقی کے اندر جو ہے وہ سکون مل جائے، کوئی جو ہے وہ نشے کی لت کے اندر لگ کر اپنے آپ کو اطمینان اور سکون کی جانب لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ غیبت، کوئی چغلی، کوئی تکبر، کوئی جھوٹ، مختلف گناہوں کے اندر انسان مبتلا ہوتا جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا تو چلا جا رہا ہے، لیکن اس انسان کو نہ تو اطمینان حاصل ہوتا ہے، نہ قلبی اور نہ ذہنی اور نہ اعضائی سکون ملتا ہے۔ تو پھر سکون کیسے حاصل ہو، انسان کو سکون کیسے میسر آئے؟ تو انسان کو اپنی سوچ اور اطمینان کے معیار کے زاویے کو بدلنا پڑے گا۔ بے شک جب یہ زاویہ بدلے گا اور انسان اپنی حقیقت کی جانب آئے گا، تو پھر اس بات پر انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اے انسان، تیرے اس جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تیرے اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تیرے ذہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے جسم، قلب، دماغ اور تیرے اعضاء کو بنایا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تیرے اس جسم، تیرے ذہن اور قلب کے سکون کو اپنے نام کے ذکر کے اندر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی انسان کے قلب اور انسان کی روح، انسان کے جسم، انسان کے اعضاء اور انسان کے دماغ کو جو ہے آرام و سکون مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان
چاہے جتنی چیزوں کے اندر جو ہے اپنا آرام اور سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرے، یا تو انسان جو ہے وہ اگر ذکر اللہ کے علاوہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک ذکر اللہ کے علاوہ اگر انسان جو ہے وہ اطمینان اور سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو پھر انسان یا تو پھر پیسے کا ضیاع کرے گا، یا پھر جو ہے وہ رقم کا ضیاع کرے گا، یا وقت کا ضیاع کرے گا، یا پھر لوگوں کا اطمینان اور لوگوں کا سکون برباد کر دے گا۔ بے شک بالکل اسی طرح ہی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں فرما رہے ہیں، وہ جن چیزوں کو ہم سکون سمجھتے ہیں، تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں، روح کی غذا سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں سکون پانا ہے تو وہ اللہ ہی کا ذکر ہے، اور یاد رہے یہ اللہ کا ذکر یا اللہ کی ذات وہ ہے جو زمین کے اوپر بھی ہماری تسکین کا ذریعہ ہے، اور زمین کے اندر چلے جانے کے بعد از وصال بھی ہمیں اگر سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، یہ تب ہی حاصل ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پوچھا کہ سکون اور اطمینان کے بعد وعدے کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ وعدہ جو ہے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو چھوڑ کر انسان جو ہے مادیت میں پڑا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو بھول کر جو ہے ہر شے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ کے اندر جو ہے ارشاد فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالح بھی کیے، اچھے اعمال کیے۔ جب ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد اعمال صالح کر لیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے پھر مغفرت بھی ہے، ان کے لیے بخشش بھی ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم بھی ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے، جنت النعیم، باغات ہیں۔ اور پھر فرمایا خالدین فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا وعد اللہ حقا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسی فرمان عالی شان حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنے اس فرمان عالی شان کے اندر اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دل کو سکون اور دل کو اطمینان، دل کی طمانینت اور روح کی طمانینت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں میں ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو چھوڑ کر کسی اور کے وعدوں کی طرف دوڑتا ہے تو پھر نہ تو وہ قلبی سکون حاصل کر سکتا ہے، نہ ذہنی سکون حاصل کر سکتا ہے، نہ اعضائی طور پر جو ہے وہ سکون حاصل کرتا ہے، بلکہ وہ اپنا بھی سکون برباد کرتا ہے اور لوگوں کا بھی سکون برباد کر دیتا ہے۔ جی بہت خوبصورت اور خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور فرمان ہے، وہ کہتے ہیں اگر انسان اپنی طبعی عادات کو چھوڑ دے اور شریعت پر عمل کرے، یعنی کہ یہاں سے آپ کے فرمان سے واضح ہو رہا ہے کہ بندہ بعض اوقات شریعت کی مخالفت اپنی طبعی عادتوں کی وجہ سے کرتا ہے، یعنی کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ میرا دل یہ کرتا ہے، میرا قبیلہ یہ کہتا ہے، میرا علاقے کی رسم یہ ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اور شریعت کے اندر عمل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ طبعی عادتوں کو چھوڑ دے، شریعت پر عمل کرے، اسی کو اطاعت الہی کہتے ہیں، اور اطاعت الہی کرنے والا بندہ ہی طریقت کے راستے پر چل سکتا۔ در حقیقت یہ قول ان جعلی پیروں کو بے نقاب کر رہا ہے جو معاشرے کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم کیے بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑی لوٹ مار ایک تو مالی لوٹ مار ہے، اور سب سے بڑی لوٹ عقیدے کی لوٹ ہے۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خلاف شرع باتیں کرتے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو نازیبا ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ تو اس حوالے سے میں فہیم ناظم صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں اطاعت الہی یہ ہے شریعت پر عمل کریں، اور شریعت پر عمل کرنے والا ہی طریقت کے راستے پر چل سکتا ہے۔ جی بالکل، میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ان ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیں اور پھر ان کی تعلیمات کو ہم دیکھیں، اور جو ہم یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ آپ کے فرمودات فرمانے کے اپنے بھی مانتے ہیں اور بیگانے بھی آپ کو مانتے ہیں، اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ اگر
یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے ہوتے تو ان کے فرامین بھی قرآن پاک میں ہوتے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی قرآن پاک میں شامل فرما دیتا۔ تو اگر ہم اپنا آئیڈیل ان ہستیوں کو بنائیں گے جنہوں نے شریعت مطہرہ کی پاسداری کی، بے شک شریعت اور طریقت کو علیحدہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جو طریقت پر عمل کرے گا، طریقت کو اپنائے گا، وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگا۔ یعنی کہ آپ فرما رہے ہیں، جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو طریقت ہے وہی شریعت کی پاسداری کرے گی، بے شک۔ تو اسی طرح ان کو ہم اپنے آئیڈیل بنائیں۔ اور ہم نے جو گفتگو آج ساری سنی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی کا درس دیا، پھر آپ نے کہا کہ مومن وہ ہے جو اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے۔ پھر مثال کے طور پہ ہم آ جاتے ہیں کہ ہم ان پیروں کے پاس تو بھاگ رہے ہیں جو ہمیں ایک دو نسخے لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، تو کیا ہم جو آپ نے کہا کہ اپنے باطن کی اصلاح کرو، کیا ہم نے اپنے باطن کی اصلاح کر کے رب کے قریب کبھی گئے؟ کہ جس طرح آپ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرنا ہے، تو ہم نماز سے تو بھاگ رہے ہیں۔ ساری عمر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے، آپ پہ تو وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو شیطان مختلف حالتوں میں کبھی سانپ بن کر، کبھی بادل سایہ کر کے آپ کے پاس آ جاتا اور کہتا ہے کہ عبد القادر تمہاری عبادات اور ریاضات کو قبول کر لیا گیا ہے اور تم بس کرو۔ لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ اگر شریعت میں کوئی مستقل ہوتا، اگر شریعت میں کوئی مقبول ہوتا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، جب ان کو یہ معاف نہیں ہوئی نماز تو پھر مجھے کس طرح معاف ہو سکتی ہے؟ تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے اور شیطان وہاں سے دفع ہو جاتا، اور پھر وہ یہ کہتا کہ اے عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ آپ نے کہا یہ بھی ایک اور بار ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ یعنی کہ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ہر لمحہ، آپ کا ہر وقت جو تھا وہ اللہ کی طرف لگاؤ تھا، اللہ کی طرف میلان تھا، کہ کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو جس سے اللہ سے ہم غافل ہوں اور پھر ہم پھنس جائیں۔ جی بالکل، بے شک۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، اور آپ دیکھیں نا جو پیرانے پیر ہیں وہ بندوں کو اللہ کی طرف بھیج رہے ہیں، اور وہ بندہ جعلی پیر ہے جو کہتا ہے جی سب چھوڑو میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے جو بے نمازی ہے اسے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ آپ اس قدر زور دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اپنے مہمانوں سے ان کی معلومات اور ان کی آراء لے رہے ہیں، اور یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا۔ ملتے ہیں اس مختصر سی بریک کے بعد اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔